बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान मरहूम कहा करते थे कि समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरे जहन में ही बुत खाना हो तो क्या कहिए। जनाब ख़ान साहब कभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के गुफ्तगू करते हैं और कभी कलमे से आज़ादी, कभी सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ाद करने की बातें। खैर एक ही हो गया, ऐसी चीज़ों पे क्या गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। लेकिन आज ही के दिन दो ऑडियो लीक्स का आना, कहा करते थे शिरक होता है हॉर्स ट्रेडिंग, फिर कहते हैं 5 बंदे मैंने कर लिए, 5 और आ जाएंगे, ये सब क्या है। उसके बाद दूसरी ऑडियो लीक्स जब सामने आई तो उसमें भी कि मीर जाफ़र, मीर सादक, इसको ब्रांड बना दो, लोगों को इस तरह उस पर कर दो। यार मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अब सफ़ीर को भी शायद और कॉन्वॉय को या उनके किसी सफारतकार को भी अब मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो कहें नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक पे एक ऐसे बात, एक पे एक यू टर्न। लेकिन पहले आप ये मुलाहजा फरमाइएगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग से ले के बच्चों की शादियां भी कोई नहीं होनी थी, अब पीटीआई वालों का क्या बनेगा, ये ज़रा पहले देख लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। जो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क है कि अगर मुल्क के लीडरशिप है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये अगर रिश्वत दे के लोगों को खरीद रहे हैं, कोई बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उनकी हम क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क है। ये भी एक शिरक है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिरक है। मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क है। जो आपका ये जो साइफर मैसेज आती है, ये टॉप सीक्रेट होती है। क्यों नहीं मैं वो कागज़ पब्लिक में दे सकता, क्यों नहीं मैं मीडिया को दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोड होती है। एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया मुझे नहीं पता, वो गायब हो गया, कहीं हो गया मुझे नहीं पता। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क है। वैसे तो बड़ा कुछ
سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ 3 شادیوں کے بعد آج تیسری کہانی بھی سامنے آ گئی، اور سائفر والا معاملہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے، سن لیں شیریں مزاری صاحبہ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے کی دعوے دار اور ہمارے وزیر خزانہ اور وزیر پلاننگ ہوا کرتے تھے جناب اسد عمر، یہ تینوں کیا گفتگو کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک اور چیز ہے، میں ہائنڈسائٹ میں یہ جو ہم اب کر رہے ہیں نا یہ لیٹر والا، یہ ذرا ہفتہ پہلے اس لیٹر کا بہت بڑا، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا، اس کا ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا اس لیٹر۔ چائنیز نے official statement issue کی ہے. I sent you that yesterday. Condemning the US for interfering in our internal affairs. But strategy یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اب پبلک کے پریشر سے کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائی پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے، یعنی وہ برانڈیڈ ہو فار لائف۔ لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا، میر جعفر اور میر صاحب، دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، لوگوں کو آگے کیا رہا ہے، مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو۔ جی جناب، آپ نے مزید بھی کچھ چیزیں دکھا سکتے تھے، لیکن مہمانوں کا تعارف بھی کراتا ہوں اور انہی سے گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب شیخ فیاض الدین، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، بہت شکریہ شیخ صاحب آنے کا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر ہیں سینئر صحافی جناب انور رضا، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ پیپلز پارٹی کی معروف رہنما ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے صحت محترمہ ڈاکٹر شازیہ سمرو، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ اب دیر سے آئی تو شاید اسی لیے آپ آگے، ورنہ میں سب سے پہلے بھی بٹھا دیتا آپ کو۔ شیخ صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ بات ہے جو بہت لوگ بہت پہلے سے جانتے تھے کہ عمران خان صاحب وہ شخص ہے کہ یہ 2 چہرے والا آدمی ہے۔ اس کا ایک چہرہ وہ ہے کہ وہ کہتا ہے ریاست مدینہ بناؤں گا، اور دوسرا چہرہ وہ ہے کہ وہ لنڈن میں ایک یہودی کی کمپین کرتا ہے اور مسلمان کی مخالفت کرتا ہے، اور پاکستانی نژاد کی۔ یہ 2 چہروں والا آدمی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے پیسے دو، ہسپتال کے لیے پیسے دو، اور وہ پیسے اپنی سیاست میں خرچ کرتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں لوٹوں کو نہیں لوں گا، بلکہ جوئے پہ بھی لگ گئے تھے۔ ہاں یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا، اور پھر وہ 6 سال بعد وہ پیسے واپس آئے یا نہ آئے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ میں جو ایم کیو ایم ہے یہ دہشت گرد جماعت ہے اور بھتہ خور ہے، اور جب ان کو ضرورت پڑی ان کی تو انہوں نے ان کو نہ صرف اپنا لیا بلکہ کہا یہ بہت ہی نفیس لوگ ہیں۔ یہ اتنی لمبی مثالیں، پنجاب کے سب بڑے ڈاکو جسے کہا کرتے تھے، اب وہی ان کے سب سے بڑے ہواری اور امدادی ہیں۔ تو یہ 2 چہروں والا آدمی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت جلد ان کی جو اصلیت ہے وہ کھل کے قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ اور جیسے کہ مریم نواز صاحبہ ان کو کہتی ہیں فتنہ، یہ واقعی اس قوم کے لیے فتنہ ہے۔ اس نے قوم کو جس بلکہ شیخ صاحب آج تازہ ترین جو ہے اسد اللہ خان صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا لندن میں، اس پہ بھی ذرا اس کو بھی دکھانے کی کوشش کیجیے گا شیخ صاحب۔ ابھی وہ بھی ذرا دکھا بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، لیکن آپ پہلے فرمائیے۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ کہتی تھی، اور جو درست کہتی تھی، کہ یہ شخص فتنہ ہے، اور بلکہ وہ کہتے تھے یہ فارن فنڈڈ فتنہ ہے جو اس قوم کو مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے اور ملک کی معاشی ترقی کو تنزلی کی طرف لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جب سے یہ آیا ہے، اس نے جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے ہماری تہذیب کا، جو تمدن کا، ہم سیاست میں اخلاقیات کا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی جو عزت کرتے تھے اب وہ پگڑیاں اچھالنا سیاست بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس شخص سے محفوظ رکھے گا، اس کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے سارے جو اعمال ہیں بہت جلد کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، مزید بھی ابھی سامنے آئیں گے۔ لیکن ابھی ذکر کیا چونکہ شیخ صاحب نے مریم نواز صاحبہ کا، مسلم لیگ نون کی نائب صدر، لندن پہنچ کے وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے رہتے ہوئے یہ الیکشن نہیں جیت سکتا، تو کس طرح نواز شریف پر جھوٹا مقدمہ بنا کر، ان کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر، ان کو نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ارینا سے باہر کیا بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالا، جھوٹی سزائیں دی۔ کس کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا، کس طرح حکومت بدلی گئی، کیا وہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ہوئی تھی، کیا وہ شرک کیے بغیر ہوئی تھی، یا کیا وہ ارکان کی جو خرید و فروخت ہے اس کے بغیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن تھا، بزنجو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، تو جو اپوزیشن تھی اس کے اراکین کی تعداد پوری دنیا کے سامنے حکومتی اراکین سے کہیں زیادہ تھی،
اور آپ نے سینٹ الیکشن کا رزلٹ دیکھا کہ یہ سازش کر کے جیت گیا. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ مائکس لگائے گئے, چھپا کے کیمراز لگائے گئے. اس میں لوگوں کو وہ کیا کہتا رہا؟ لوگوں کو کہتا رہا کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے برے ہیں, اور لوگوں پہ جھوٹے ہارس ٹریڈنگ کے الزام لگاتا رہا, اور بند کمروں کے پیچھے وہ ارکان کی, اپنے ممبرز کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کے بیٹھا رہا, اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شرک ہے, جو یہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. تو اگر یہ شرک ہے تو سب سے بڑے مشرک تو اس لحاظ سے خان صاحب خود ہوئے. اور سازش جو ہے یہ تو آج پکڑی گئی ہے نا. بات یہ ہے کہ سازش تو یہ ہمیشہ سے کر رہا تھا. بات صرف یہ نہیں ہے کہ آڈیو لیکس آئی. آپ دیکھیں آڈیو لیکس نے اس کے بیانیے کا تیا پانچا کر دی, کیونکہ وہ ہر چیز جو اس نے بیانیے میں کبھی کہی تھی وہ سب جھوٹ تھی, وہ سب. ناظرین, اس وقت جب سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, محترم بلاول بھٹو زرداری بیرون ملک ہیں, امداد میں اضافہ ہو رہا ہے, پاکستان کو پھر سے مرکزی کردار کا حامل بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آگے سے کہنے والے کچھ کہتے نہیں ہوں گے. انور رضا صاحب, ایک طرف بین الاقوامی دنیا, ملک, تشخص, ایک طرف کبھی امریکہ کا نام, کبھی دینی نکات پہ حضرت مفتی اعظم بن جاتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ شرک ہوتا تھا تو پھر آج تو پتہ چل گیا کہ مشرک کون ہوتا ہے. فیضی صاحب, عمران خان صاحب اپنے ہی گفتگو کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات وہ کیا کرتے تھے اس کے بالکل منافی وہ گفتگو ان کے سامنے آئی. وہ خود کہا کرتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ ایک شرک ہے, تو پھر یہ شرک انہوں نے بھی کیا, اور اس کا اعتراف انہوں نے خود اپنی گفتگو میں کیا. آڈیو لیکس آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیے. دیکھیے, ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں چلی آئی ہیں. الیکشنز کے دنوں میں بھی ایسا ہم نے دیکھا ہوا کہ بہت زیادہ حد سے آگے بھی سیاسی جماعتیں چلی جاتی رہی ہیں. لیکن پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کسی ایسے شخص کو جو کسی بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پر رہا ہو, ملک کا وزیر اعظم رہا ہو, پھر وہ پبلک گیدرنگ میں جو اسٹیٹ سیکرٹ ہے ان کا بھی اظہار کرتا رہا, یہ ایک سنگین جرم ہے. پھر جو سازش جس کے تانے بانے وہ خود بنتے رہے, اور وہ کہتے رہے کہ یہ جو موجودہ 13 سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس حکومت کو تبدیل کیا. تو سائفر کی تبدیلی کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے اس میں واضح ہوتا ہے کہ سازش تو وہ خود کر رہے ہیں. وہ میر جعفر میر صادق کا کہہ رہے ہیں کہ وہ برانڈ بنا دو ہمارے اداروں کے حوالے سے. ہم نے اس سے کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا. دیکھیے, اسی کو منافقت کہتے ہیں, اسی کو ظاہر اور باطن کا تضاد کہتے ہیں. یہاں پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ریاست مدینہ میں تو یہ ابو جہل کا کام ہوتا تھا رئیس المنافقین. ایک بات بتاؤں آپ کو, دیکھیں نا, جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ تو چلیں مذہب پر اور سیاست پر بات کر سکتی ہیں اور ہمیشہ سے ایسے ہوتا چلا ہے. لیکن ایک سیاسی جماعت پیورلی جو خود کو ماڈریٹ کہتے ہیں, انلائٹڈ ماڈریٹ کہتے ہیں, اعتدال پسند کہتے ہیں, وہ دین کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے رہے. کئی مرتبہ ثابت ہوا کہ آپ نے جب قرآن کریم کا ذکر کیا, جن کا پہلا ترانہ یہ تھا عمران خان دے جلسے جو نچنے نو جی کردا, تو وہ پھر آپ دیکھیے کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ ہمیشہ جب آپ نے قرآن کریم کا ذکر کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا, تو آپ نے کس طرح کے کوٹس کیے, کیا آپ نوجوان نسل کو کس طرح کا پیغام, کس طرح کا دین, کس طرح کا اسلام پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, سیاست میں منافقت اور جھوٹ کے کس ایلیمنٹ کو آپ لے کے آئے کہ آپ کے گھر میں آپ کے والدین اور آپ کے بچے, ان میں تفریق پیدا ہو گئی, ہمارا کلچر تباہ ہوا, بد زبانی بد اخلاقی کو فروغ دیا گیا. دوسری بات. تیسری بات آئیے کہ سیاست میں ایسا ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ذرا سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں, ہمارا موقف بھی یہ رہا ہے سیاسی جماعتوں کا, لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ آپ ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگائیں. دیکھیے, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, سیاسی جماعتوں تک کو ایک دوسرے کو الزامات کی بات تو پرانی بات ہے, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے سیاست میں, ہوتا چلا آئے گا آگے بھی. لیکن کیا آپ ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں, امریکہ کا نام لے رہے ہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ملک ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کے وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں آئے گا, اس کو تو یہ بھی یقین نہیں کہ وہ جس پرائم منسٹر سے یہ گفتگو کر رہا ہے کیا وہ گفتگو سیکرٹ رہے گی, وہ کیا آپ کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات سفارتکار بات نہیں کریں گے, نہیں کرے گا. پھر دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارا جو ڈیو شیئر تھا ہماری قربانیوں کا وہ بھی نہیں ہمیں ملا. اب آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے یہ سارا شاخسانہ میں آپ کو بیک گراؤنڈر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں $1 ارب دینے کے لیے ہماری ناک کی لکیریں نکلوائیں بیکاز آف عمران خان صاحب.
کیونکہ آپ نے IMF کے اس پروگرام پہ عمل کیا ہوتا تو ظاہر آنے والی حکومت جو تھی وہ ان سے ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے رہے, ہم ان کی منتیں کرتے رہے. کیا خود مختار قوم اس طرح کرتی ہے؟ یہ قصوروار گورنمنٹ ہے پچھلی, ٹھیک ہے, اس سے پچھلی حکومتیں بھی اس کی ذمہ وار کہیں نہ کہیں پہ ہوں گی, لیکن یہ ایک سنگین جرم ہے, اس کو پروب کیا جانا چاہیے. سائفر کی فرانزک ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی تک کسی نے اس کو ڈینائل نہیں کیا عمران خان صاحب نے. انہوں نے تو کہا میں کھیلوں گا, آپ نے خود یہ بھی کہا نہیں ڈینائل نہیں کیا. اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ جی وہ پیس جوڑ کے کر دی گئے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر جوڑے بھی ہیں, میں اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں پاس لوں گا نا, سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی اس پہ کٹ پیسٹ کیا گیا یا نہیں. یہ تو چلیں ایک ٹیکنیکل بحث ہے, اس کو چھوڑیں, لیکن میں آپ کو وہ کر لیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب آپ پر ان تمام چیزوں کے بعد کوئی بھی ملک آپ پر اعتبار نہیں کرے گا. اب آپ کو اپنی مزید ساکھ بہتر کرنے کے لیے دوبارہ سے سفارتکاری کرنی پڑے گی, بڑی محنت کرنی پڑے گی ہر حوالے سے. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو, میں اس دن بھی پرائم منسٹر سے کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. کیا اب بھی کوئی رکاوٹ ہے اس سسٹم میں کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے آپ کو روک رہا ہے؟ تو جو باتیں کی میں ذرا راؤنڈ پورا کر لیں, وہ پارٹ 3 مہمانوں کا بھی میں کر لوں نا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ, کس طرح انور رضا صاحب اور شیخ صاحب نے بھی فرمایا, یہ اتنی باتیں ہیں, اس پہ نہ جانے صرف یو ٹرنز پہ ہی کئی پروگرام ہو سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو پیچھے چل رہے ہیں, جو کہتے ہیں بس کوا سفید ہے یا طوطا کالا ہے, ان کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جواد صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یو ٹرنز کی, فیاض صاحب نے بات کی, فتنہ خان کی, جس طرح سے بھی بات ہوئی, لیکن میں ایک اور ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب جو ہیں نا, اب وہ ایک بہت اچھے شیف بھی بن گئے ہیں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو ایک ریسیپی بتائی ہے کہ کس طرح سے میر جعفر اور میر صادق تیار کر کے اسپون فیڈنگ کرنی ہے قوم کی. تو وہ چیز اس طرح سے انہوں نے بتائی ہے کہ ایک سائفر ہو یا کچھ بھی ہو, ایک پرچہ لہرا دیں, کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ یہ کون ہے. اب اتنی ساری عوام کے مجمع میں آپ ایک ایک کو تو دکھا نہیں سکتے, تو وہ لہرا دیں اور اس کے پیچھے لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے اور آپ نے نعرہ لگانا ہے میر جعفر اور میر صادق کا. اس طرح سے انہوں نے ایک نئی ریسیپی انٹروڈیوس کر دی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے بتا دیا کہ وہ ایک پلیئر ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے گیم کھیلنی ہے وہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا. یعنی پاکستان ان کے لیے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی, پاکستان کا نام, پاکستان کی فارن پالیسی ان کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. جو کچھ ہے وہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. جہاں پہ عمران خان کو سپورٹ کیا جائے گا, جہاں پہ عمران خان کو ووٹ ملے گا, وہ سب لوگ اچھے ہیں. جہاں ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا وہ سب لوگ برے ہیں. اب دیکھیں, ابھی بات ہوئی کہ MQM کی, وہ لوگ جو تھے وہ قاتل تھے, ان کی ایک ورکر کو انہوں نے مارا تھا. جو پرویز الہی صاحب تھے وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے, اور شیخ رشید صاحب کو تو وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے, اور ان کو وہ شیخو بلاتے تھے. تو یہ چیزیں دیکھیں کس طرح سے وہ اپنی کی گئی باتوں پہ کس طرح سے واپس آ رہے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ نے جب 126 دن کا جو دھرنا دیا تھا, اس میں آپ بھول گئے APS کے بچوں کی قربانی, ان سب شہداء کے خون کو بھول گئے. جو ہمارے 80,000 سے زیادہ جو شہداء ہیں ان کے خون کو بھول گئے. آپ کے لوگوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ہیلی کاپٹر میں شہداء ہوئے ہیں ان کے خون کو آپ بھول گئے, ان کی قربانیوں کو بھول گئے. ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا ہے, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک پریس کانفرنس میں لاہور میں تھی, وہاں یہ سوال کیا گیا کہ کیوں نہیں پڑھ دے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چونکہ مختلف جماعتیں ہیں, اتحادی حکومت ہے, تو مشاورت کریں گے. آپ کی طرف سے کوئی ہاتھ ڈالنے میں کوئی احتراز ہے, پرہیز ہے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے, نہیں اتنی بڑی باتوں کے باوجود ہم نے جمہوریت کی بات کی ہے اور آئین کی بات کی ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر بات آئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آرٹیکل 6 جب مشرف صاحب باہر جا رہے تھے تو سب سے زیادہ چیخیں آرٹیکل 6 کی کس نے ماری تھی؟ عمران خان صاحب نے ہی ماری تھی اگر ماضی میں دیکھا جائے. تو آپ اب بتائیے کہ آرٹیکل 6 ان کے لیے بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی بات کی ہے, انہوں نے پاکستان کے ہر چیز کو ختم کرنے کی بات کی ہے, تو کیوں نہیں ان کے اوپر ایکشن ہو رہا؟ ہم تو یہی پوچھیں گے نا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اب تک ان کو بچائے ہوئے ہیں, ہم لوگ ان کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لے پا رہے ہیں؟
ان کے اوپر تو ایکشن تو آپ ہونا دونوں چاہیے. ماشاءاللہ حکومتی بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں ایک صحافی بیٹھا ہوا جسے کہتے ہیں کہ نہیں نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، ہمیں بھی کہہ گئے اور پارٹی نہیں، انہوں نے تو صحافت کا بھی یار کر دیا، دو حصوں میں پارٹ کے رکھ دیا. ہمیں تو وہ کہتے ہیں لفافہ جرنلسٹ ہے نا، جانور جن کو کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہتے ہیں، ہمیں تو وہ لفافہ جرنلسٹ کہتے ہیں. میں آپ شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اس وقت فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے سیاستدان جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جواد صاحب. کیسے مزاج ہیں شیرپاؤ صاحب؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے جواد. شیرپاؤ صاحب ابھی پینل میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک پہ ایک آڈیو، ایک پہ ایک یو ٹرن، ایک پہ ایک بیان، کبھی اسلام، کبھی مفتی اعظم، کبھی کلمہ، کبھی سیرت رسول مقبول اور کبھی ملکی ادارے، اور ایسی گفتگو جلسہ ہائے عام میں جو قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کا فوجی سربراہ کون ہوگا، کیسے ہوگا. اس قسم کی گفتگو کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ کب ہاتھ پڑے گا؟ جواد صاحب جو جس طریقے سے یہ لگا ہوا ہے، اور یہ اب سے نہیں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس داخل ہوا اس وقت سے یہ لگا ہوا ہے، اور آج تک یہ جس طریقے سے ملک کی وادیت کو وہ کر رہا ہے، ملک کی بقا کو خراب کر رہا ہے، اور یہ صرف یہ میرا خیال ہے کہ ایک سازش صرف عوام کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف ہے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے، ہمارا امیج جو ہے بیرونی دنیا میں اس کو خراب کرنے کی وہ ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بوکھلاہٹ ہے، اور وہ اب تک سنبھلے نہیں. جس دن حکومت سے گئی اور یہ جو لیڈس آئی ہیں ابھی آخری، اس میں تو اس نے صاف کہہ دیا کہ بھئی میں نے 5 لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے اور ان کو میں خرید رہا ہوں. ایک طرف تو یہ کہتا رہا کہ جو خرید و فروخت کرے گا وہ شرک کرتا ہے، اور دوسری طرف خود یہ کر رہا تھا. تو اس لیے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اداروں کو اس نے تباہ کیا ہے، ہارس ٹریڈنگ اس نے کی ہے، IMF کے ایگریمنٹ کو نہ کرنے کی اس کے لیے سازش کی ہے کہ نہ ہو، پروپیگنڈا کیا بیرون ملک میں کہ سیلاب کے لیے پیسے مت دو. میر جعفر، میر صادق کی یہ باتیں یہ جو ہیں جتنے بھی ان نے کی ہے، تو ایسے شخص کو صرف اس مقصد کے لیے کہ اس نے چونکہ قوم کی حزب الوطنی کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا کہ لوگ جاگیں گے اور کہیں گے کہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اور جو لوگ کرپٹ ہیں ان کے خلاف جنگ کر رہا ہے. یہ سارا سب کچھ آپ دیکھیں تو یہ ملک میں افراتفری پھیلانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ سازش ابھی آہستہ آہستہ اور بھی بے نقاب ہوگی. تو اس لحاظ سے اس کو جتنا جلدی ہو سکے یہ اس کے جو کردار ہے، تاکہ باقی عوام کی جو حفاظت ہے، ہمارے جو جتنے بھی سیکیورٹی کے وہ ہیں ادارے ہیں، ان سب کو وہ کرنے کے لیے. شیرپا صاحب میں یہاں پہ معذرت میں روک رہا ہوں، مجھے یہ فرمائیے گا، پشاور ہو، لاہور ہو، پہلے تو میں علماء اور مشائخ کے سامنے دینی تقریر کرتے ہوئے دیکھ کے حیران رہ گیا. اب وہ ہاتھ اٹھا کے تھوڑے سے ٹیڑھے، بالکل اوپر بھی نہیں اور بالکل نیچے بھی نہیں، اس پہ حلف لینا یہ کہ جہاد کے لیے تیار ہو، جان مال کی قربانی دو گے. آپ وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں. یہ سٹیٹ کے اندر، سٹیٹ ود ان سٹیٹ والی بات نہیں ہے کہ جہاد کے حلف لیے جا رہے ہیں کہ نکلو میرے لیے اور میرے اقتدار کے لیے. اس کو کیا کہیں گے؟ حلف کس طریقے سے لے رہا ہے؟ جیسے ہٹلر وہ گیسٹاپو سے ان سے وہ حلف لیتا تھا، اس طریقے سے ہاتھ آگے بڑھانا. اور حلف کہاں پر لیا گیا؟ پہلا حلف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے گھر میں، یعنی سرکاری اس میں ادارے کے اندر، سرکاری گھر کے اندر یہ حلف لینا. تو یہ تو بالکل اس کی اکسانے کی
सूबों को लड़ा रहा है उसके साथ मरकज के साथ, और ये सिलसिला अगर इसी तरीके से रहा तो मुल्क की जो बका है उसको खतरा, उसके खतरे का अंदेशा। शेरपा साहब, आप इत्तेहादी हुकूमत में और आप माशाल्लाह तमाम ज़ुमा के साथ भी बैठते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, वैसे क्या होना क्या चाहिए? आप वज़ीर दाखिला होते तो इस वक्त क्या कर गुजरते? देखिए जी, लाजमी बात है कि लोग तो सोच रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, किस तरीके से। लाजमी बात कि हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हो कानून के दायरे के अंदर, अगर इसको गिरफ्तार भी करना है तो ऐसे कानूनी उसमें जहाँ पर इसने जुर्म किया हो और वो दफात उसके ऊपर लगाए जाए जिससे वो जुर्म साबित हो सके और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाए। चाहे वो जो इसके केसेस हैं उसमें $190 मिलियन का जो केस है, बड़ा क्लोज एंड शट, ओपन एंड शट केस है, उसमें तो और दूसरी बात है नहीं। इसी तरीके से फॉरेन फंडेड पार्टी है ये, बाहर से जो पैसे आए हैं उनको इस्तेमाल किया है, खैरात के लिए पैसे आए हैं और उसको इस्तेमाल किया है यहाँ पर अपने मफाद के लिए और पार्टी के मफाद के लिए। तो ऐसे शख्स को ऐसे खुला छोड़ना या उसको डील देना, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव। वापस आते हैं, लेकिन वो शेख सादी की एक हकायत याद आ गई। वो कहते हैं कि गुजर रहा था तो कुत्ते भौंकने लगे, काटने को दौड़े, तो मैंने नीचे होके पत्थर उठाना चाहा, में धंसा हुआ था, तो फरमाते अल्लाह तेरी अजीब कुदरत है, कुत्ते खुले हुए पत्थर बंधे हुए हैं। कब तक ये देखते रहेंगे? मुल्की इदारों के बारे में जो बात करेगा, मैं, मेरे अहलो अयाल, मेरे बच्चे भी कुर्बान इस मुल्क और इस वतन अजीज़ पे, इस धरती माँ पे, लिहाजा मजाक ना बनाया जाए। शेख साहब, आप कुछ कहने लगे? जी, मैं ये कह रहा था कि आपने डॉक्टर साहब से पूछा था कि पीपल्स पार्टी का क्या जहन है, तो आपने कल का जो इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल साहब की, वो आपने नहीं सुनी कि उन्होंने कहा कि इनके जराइम को इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। नहीं, मैंने सुनी थी, मैं इनके मुंह से सुनना चाह रहा था। चले, मैंने इनकी तर्जुमानी कर दी है। मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। आप ये देखें कि आते ही इसने सी पैक को अटैक किया कि उसमें करप्शन हुई है, चाइना को नाराज कर दिया। सऊदी अरब गया तो उनके तोहफे बाजार में बेच दिए, सऊदी अरब नाराज हो गया। अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, $6 अरब से ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट है, उनके पे जो इल्जामात लगाए अगर वो हमारे बैन कर दें तो $6 अरब हम कहां से लेके आएंगे? यूरोपियन यूनियन दूसरा सबसे बड़ा हमारा हिस्सेदार है, एक्सपोर्ट हमारी जो है उनको जाती। आप ये बताएं, किसी एक साथी, एक दोस्त को इसने साथ रखा है, इवन जिसकी ये तारीफ किया करता था मलेशिया की, उनको नाराज कर दिया। तुर्की इनसे नाराज है, कतर इनसे नाराज। ये तो एक साजिश के तहत ये फितना पाकिस्तान में पैदा हुआ है और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है और पूरी कौम से इल्तजा है कि इसके चेहरे को पहचाने। ये पाकिस्तान को तोड़ने की, आपको याद होगा इसने कहा अगर मैं नहीं आऊंगा तो मुल्क 3 हिस्सों में टूट जाएगा। मुल्क है तो हम हैं, हमारे साथ मुल्क नहीं है, हम मुल्क के साथ हैं। तो इसका तो मोटो यही है कि अगर मैं हूं तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूं तो एटम बम गिरा दें, मुल्क को ख़त्म कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इसके जराइम की सज़ा इसको मिलनी है और इसके तमाम जराइम का पर्दाफाश होना है और ये ममलिकत खुदादाद है। नहीं शेख साहब, अगर वो आप देखें हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों, मुझे ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च की बातें, इस्लामाबाद जाएंगे, जहाद करेंगे, हलफ उठाएंगे, अभी भी आप कह रहे हैं होगा, हो रहा है। आप देखें आज सही सिमत की तरफ हमारी FIA चल पड़ी है, इसके तमाम जराइम इसके सामने आ जाएंगे। आप अल्लाह पे भरोसा रखें और हुकूमत पे इतमाद रखें। ये हुकूमत जो है वो नाजायज इनकी तरह नहीं करेगी। आपको याद होगा कि हमारी मुस्लिम लीग की लीडरशिप का एक आदमी भी बाहर नहीं था। और आप ये देख लें, मरियम नवाज का जो केस हुआ है तो ये कहते हैं अदलिया का, इंसाफ का जो है वो मुंह से आ हो गया। अगर बाबर अवान बरी हो जाए तो वो सही है। शौकत तरीन ये शर्त रखे कि मैं वजीर खजाना तब बनूंगा कि नैब में मेरा केस खत्म किया जाए, वो केस खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह आप किसी एक, आप सब्तैन साहब को देख लें, वो नैब ने पकड़ा और अगले दिन बाहर आ गए। तो भाई ये जो फितना है ना, इसको हम सब ने मिलके इसका रास्ता रोकना है
اور انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام جماعتوں کے سامنے بھی اس کا پردہ فاش ہو گیا اور عوام کے سامنے بھی یہ ننگا ہو گیا، اور انشاءاللہ وقت آ گیا کہ اس کا انجام نزدیک ہے۔ انور رضا صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا وہ حضرت صاحب ایک آئے، وہ پھر سنا ربیع الاول لگانے آئے ہیں، اور وہ آئے قبریں کھدوا دو، کفن لہرا دو، سیاسی کزن بن جاؤ اور بڑا کچھ کر دو۔ 2 دفعہ آئے، پھر جناب خان صاحب دوسری دفعہ ان کے ساتھ آئے۔ یار مریم نواز صاحب بھی ریلی لے کے آئیں، بلاول بھٹو زرداری بھی چلے کراچی سے اور پہنچے یہاں پہ، واپس چلے گئے۔ یہ کیا اسلوب ہے کہ میں تو وہی لیسا، یعنی کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میں تو اقتدار ہی لیسا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر یہ لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیے جواد صاحب، آپ نے ویسے تو یہ شیخ صاحب کا کام تھا کہ یہ جواب دیتے ہیں ان چیزوں کا۔ حکومت بڑا سمارٹلی پلے کر رہی ہے اور بالکل ٹھیک پلے کر رہی ہے۔ دیکھیے ایک تو قوم کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب خود اپنی گفتگو کی وجہ سے۔ حکومت کا جو کام ہے، حکومت بالکل اضطراب کا شکار اپنا نہیں یہ امام ہے اور خود نہیں، حکومت کیا کرے؟ دیکھیں نا آپ اپنے پیروں پر جب خود کلہاڑا ماریں گے تو مجھے بتائیے حکومت کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو سیاسی شہید بنا دے یا کسی کو مظلوم ڈکلیئر کر دے؟ اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ ہاں، میں بتاؤں گا کہ حکومت شاید غلطی کہاں پہ کرنے جا رہی ہے، وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں۔ دیکھیے عمران خان صاحب جب لانگ مارچ لے کے آئیں گے، اب اس کی پوزیشن وہ پہلے کی طرح نہیں رہی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ عمران خان صاحب جو الزام لگایا کرتے تھے ان لوگوں پر، وہی الزام وہ خود گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ رضوان رضی کہتا ہے نا کہ وہ خود گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، اس سے دیکھیے جو لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، عوام ہے، وہ سینسیبل ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا صرف اقتدار ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لوگ میڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی ساکھ بچا رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی ہر آڈیو میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے جو ملک کے خلاف سازش ہوتی ہے، جو اداروں کو کمزور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تیسری بات، جو عمران خان صاحب کے ساتھ MNAs MPAs ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ انہوں نے اپنے حلقوں میں نہیں جانا۔ چلیے عمران خان کے ووٹرز ان سے نہیں پوچھیں گے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، باقی سیاسی جماعتوں کے ووٹرز یہ بات تو ان سے پوچھیں گے حلقے والوں سے۔ ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے، کہ کیا عمران خان صاحب جو بات کرتے تھے آپ ان کے ساتھ کس وجہ سے کھڑے ہیں۔ چوتھی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو MNA MPAs کے الیکشن لڑیں گے، ان کو نہیں پتا اس ملک میں رول کون کرتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان سے پوچھے گی کہ آپ اس شخص کے ساتھ جا رہے ہیں جو اداروں کو کمزور کر رہا ہے، جو انہوں نے تو کہہ دیا سیاست سے ہمارا نہیں۔ سن لیجیے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، سن لیجیے۔ اچھا وہ بھی پوچھیں گے، چلیے یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ذرا اس پہ، کیونکہ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی ناقص رائے ہے، ممکن ہے گورنمنٹ کچھ اور سوچ رہی ہو۔ حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ فوج کو یہاں پر لے آئیں گے جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ملک کی معاشی صورتحال اب بہتر ہوتی جا رہی ہے، ڈالر کم ہو رہا ہے، روپیہ جو ہے استحکام اس میں آ رہا ہے۔ دوسرا سیلاب زدگان کو حکومت ان کو بہت زیادہ ویلفیئر کر رہی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ ہوگا۔ تیسری بات کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی، اسپیشلی اسلام آباد میں۔ کون ہیڈ آف اسٹیٹ اسلام آباد میں آپ سے میٹنگز کے لیے آئے گا؟ آپ کا امیج کیا جائے گا جو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے فوج تعینات کرنے کی بجائے وہاں پر سپریم کورٹ جائے، سپریم کورٹ سے ڈیسیژن لے کہ خان صاحب کو کہیں کہ آپ F9 پارک میں بیٹھیں، 2 مہینے بیٹھے۔ ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب کا کام ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، انہیں پانی دے، ان کا خیال رکھیں۔ تاکہ کس لیے بیٹھے یار، میں آپ کو بات میں کہتا ہوں 3 مہینے آپ گراؤنڈ آپ دیکھیں نا F9 پارک کے اندر بیٹھیے نا، دیکھیے خلل تو کوئی نہ ڈالے نا، سڑک کوئی بلاک نہ کرے، جو عوام ہیں ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرے، مشکلات پیدا نہ کرے۔ پہلے عوام کو تھوڑی مشکلات ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ دیکھیے آپ عوام کی مشکلات کم کیجئے، آپ F9 پارک کے اندر بیٹھیے، جتنی دیر مرضی بیٹھیے، آپ کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ آپ احتجاج کیجئے، پورا امن احتجاج آپ کا آئینی حق ہے۔ ہاں، اگر آپ اسلام آباد میں آ کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کریں گے، آپ عوام کے مشکلات کو بڑھائیں گے، خلل پیدا کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر قانون حرکت میں آئے گا، اور جب قانون حرکت میں آئے گا تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے جس سے سیاسی جماعتوں کو نقصان ہو۔ میں شاید اس سے کہتا ہوں کہ ان کو بچنا چاہیے، تو لہٰذا عقل مندی کرنی چاہیے، سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ F9 پارک بیٹھے، پریڈ گراؤنڈ بیٹھے، بڑی سکرینیں لگائیں، جو سپریم کورٹ ڈٹرمن کر دے کہ یہ جگہ آپ کے لیے مختص ہے، آپ اس پہ سکرین لگائیے، آپ اس پہ DJ بلائیے، آپ اس پہ ڈانس کیجئے، آپ اپنا جلسہ جلوس کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ہاں، ان چیزوں میں
में अगर गवर्नमेंट रुकावट डालेगी तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर मैं तो कहता हूं उनको इस्लामाबाद आने नहीं देना चाहिए। आपको याद होगा कि सर, ये आते इसी तरह ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि आप F9 पार्क कर मुझे लगता है, फिर हुआ क्या? मुझे शेख साहब पता चला कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं मोटरवे पे जिसमें अजीब सी चीज़ें तय करने की कोशिश की जा रही है। उस पर प्रोग्राम के बाद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह अनवर रज़ा साहब ने कहा, शेख साहब ने कहा, तो आना ही नहीं चाहिए। देखें, रबीउल अव्वल हम वो दिन मना रहे हैं, सिर्फ बत्तियां लगाने से ईमानी तकाजे पूरे नहीं होते। अल्लाह के नबी ने रास्ते में रुकावटें डालने से मना किया, कहा कि रुकावटें ना डालो बल्कि हटाओ उनको। अगर हम आ जाएं, रुकावटें डाल दें, ये भी रियासत मदीना से बिल्कुल खुला, वो बरादरम सुहेल उड़ाया गया, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए जवाद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो खान साहब की एज है या जिस तरह से वो अपने आप को एक पॉलिटिशियन बता रहे हैं, मैं समझती हूँ उनकी आधी एज के भी नहीं होंगे, बल्कि उससे भी छोटे होंगे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो उनके फैलाए हुए जो गंद है, जितना उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया हो या इमरान खान की टीम ने किया हो, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान को आइसोलेट किया था, वो उस चीज़ को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने के लिए निकले हुए हैं। जिस तरह से अब आप देखें कि यूएन के अगर सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और उन इलाकों में जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे पोर्ट्रे हो रहा है पाकिस्तान का, सैलाब जदगान का, उनके अंदर दुख है, लेकिन आपने देखा कि पीटीआई के किसी मेंबर ने या इमरान खान ने उनके लिए कुछ किया हो? डीआई खान में जाके उन्होंने कोई रिहेबिलिटेशन की हो? सिंध का तो आप कहते हैं कि सिंध हमारा सूबा ही नहीं है। खुद होके आया हूँ डीआई खान से, टांग से। सूबा केपीके का है, मैं पहला जर्नलिस्ट, पहला एंकर हूँ जो वहाँ पहुँचा, और आज भी हमने दिखाना था, लेकिन खान साहब ने अजीब ही मामला डाल दिया कि सारे मज़ामीन उस तरफ चले गए। आज अभी आपकी मौजूदगी में ये बताना था कि हम 100 घरों की जो तामीर है वो कैसे हुई है रिकॉर्ड टाइम में, वो भी है, कल चला लेंगे परसों, लेकिन हम करना कुछ चाह रहे हैं। ये हमें तो वो 50 लाख घर आपको वैसे तो नजर नहीं आए, लेकिन सैलाब के बाद कहीं नजर आया आपको 50 लाख घर? ये चीजें सिर्फ देखें आप खान साहब की अगर बात कर रहे हैं ना, मीडिया के 22 से 24 हज़ार बंदे बेरोजगार हो गए। मैं यही तो कह रहा हूं, खान साहब की जो बातें हैं ना, अगर आप किसी भी अपने प्रोग्राम में गेस्ट को बुलाने के बजाय खान साहब की स्टेटमेंट सिर्फ चला देना, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर उसमें से ही मिल जाएंगे। आपके होते हुए मैं मशवरा देना चाह रहा हूं प्रोड्यूसर साहब को कि हाँ, इधर की बात 2 मेहमान बिठाऊंगा, उधर भी खान साहब उधर भी खान साहब। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और बहुत रेटिंग होगी ये आपकी, कि वो एक नहीं, ये बहुत अच्छी रेटिंग होगी, आपका प्रोग्राम बहुत हाई जाएगा कि एक तरफ खान साहब क्या बात करते थे और अब खान साहब क्या बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जब से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, वो जो कहते हैं ना कि 22 साल की जदोजहद है, वो उनकी पूरी आप दिखा देंगे तो खान साहब का पूरा चेहरा सामने आ जाएगा। जो ये अवाम, जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की मासूम अवाम को ये गुमराह कर रहे हैं, कभी इस्लामी टच देकर, कभी सियासी टच देकर, कभी कोई टच देकर, तो जब अवाम के सामने इनकी सारी चीजें, अमेरिका में बैठे हुए लोग यहाँ के अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि खान साहब के साथ निकले और उनके साथ ये नारा लगाएं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। वो खुद अमेरिका में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के ये नारा लगा रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। और वो जो नरेंद्र मोदी या भारतीय वज़ीर आज़म के आने पे एहतजाज करते थे, वो आज हमारे वज़ीर आज़म पे जाने पे एहतजाज बिल्कुल। ये इसी अब देखिए, सबसे बड़ी चीज देखें, हमारे साथ हमारे अवाम को जो डाइवर्ट किया गया है, अभी जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो यूके में हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, उन पाकिस्तानियों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कहाँ से पेड हुए थे और क्यों उन्होंने जाकर ये चीजें की हैं। क्या वहाँ पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होती है? वहाँ से उन पे पूछा नहीं जाएगा? क्यों नहीं उनके पासपोर्ट कैंसिल हुए और उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए, ताकि उनको डिपोर्ट करके यहाँ पे उनसे पूछा जाए कि आप यहाँ से वहाँ पाकिस्तान का नाम बदनाम करने गए हुए हैं, कि ये आप लोगों ने पाकिस्तान के इमेज को बनाया हुआ है। मैं अगर किसी भी कॉन्फ्रेंस में कहीं भी जाऊंगी तो मेरे नाम के पहले पाकिस्तान का नाम लगाया जाएगा। जहां पे भी जाऊंगी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाऊंगी। तो क्या मेरा बिहेवियर यही होगा जो खान साहब और उनके टीम का था? ये चीजें हमें सामने रखनी चाहिए कि आपके सामने आपकी प्रायोरिटी आपका मुल्क होना चाहिए। मुल्क है तो हम हैं, सियासत है, सब लड़ाइयां हैं,
لیکن اگر ملک ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ویسے ڈاکٹر صاحب میری طرح آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ابرار اللہ کے ایک نیا گانا گائیں گے ٹچ اسلامی ٹچ؟ میرے خیال میں ابھی جو دھرنا دینے آ رہے ہیں جو 25 مئی سے انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، وہ شاید ابھی آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ آگے بھی رانا صاحب ہیں، سابق گورنر سندھ نے تو ایک نیا ترانہ سنا تیار کیا ہے، وہ بھی گا لیں، ان کو ہو سکتا ہے پھر پریزیڈنٹ بنا دیں، جس طرح سے وہ دھوپ لگانے کے لیے پریزیڈنٹ کو رکھا ہوا تھا، تو ابھی بھی شاید وہ ان کو پریزیڈنٹ بنا دیں اس گانے کے بعد، تو پہلے ان کو آنے تو دیں، لیکن وہ F9 پارک میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تصادم ہو، جس طرح سے انہوں نے اپنی فیمیل جو ان کی وومن پارلیمنٹیرین تھی ان کو یہاں پہ بھیجا تھا ڈی چوک پہ کہ جائیں آپ وہاں جا کے احتجاج کریں، ان کا ٹاسک تھا کہ جو بھی MNAs MPAs ہیں وہ ڈی چوک پہ جا کے ٹاسک کریں گے، ان کے اوپر شیلز پھینکے جائیں گے اور وہ ویڈیوز بنا کے بھیجیں گے کہ دیکھیں ہمارے اوپر کیا تشدد ہوا ہے، تو یہ چیزیں ان کے ہر کسی کو ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہاں جا کے پرتشدد جو ہے احتجاج کرنا ہے، آپ نے خود کو بھی مارنا ہے، دوسروں کو بھی مارنا ہے، آگ بھی جلانی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ شیخ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں آنا ہی نہیں دینا چاہیے، لیکن پنجاب میں بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، ہاشم ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں۔ کہنے دے پرویز الہی صاحب کو، وہ کہتے رہتے ہیں، آپ کو انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ چودھری شجاع صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، تو پرویز الہی بہت سینئر سمجھدار اور بہت ہی سمجھدار شخص ہیں، وہ کوئی ایسا حرکت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ملک کے مفاد کو یا اداروں کو تکلیف پہنچے، یہ آپ یقین سمجھیں۔ نہیں، وہ حلف اٹھا کے ادھر چلے گئے، سمجھداری تھی؟ وہ تو اس وقت سمجھداری ہوگی، کسی ایک فون پہ وہ بھی گمراہ ہو گئے، کسی فون پہ گمراہ ہو گئے، تو اب کسی فون پہ وہ راہ راست پہ بھی آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں اس بات۔ یعنی کہ رہنا ہم نے فون پہ ہی ہے، انہوں نے فون پہ رہنا ہے، ہم نے نہیں، انہوں نے فون پہ رہنا ہے۔ میں مجموعی بات کر رہا ہوں۔ انور رضا صاحب، یہ فون پہلے وہ بندے بلاتے تھے فون کر کے، اب وہ کہہ رہے ہیں 5 لے لیے، 5 اور آ جائے تو میں پھر یہ کر دوں گا، لیکن یار مجھے سچی بات ہے، میر جعفر میر صادق جیسے الفاظ کو برانڈ بنانا اور ایسی بات کرنا، چونکہ اختتامیہ کی جانب تو ہم نے بڑھنا ہی ہے، کوئی ایسا مشورہ خان صاحب کو دیا جا سکتا ہے کہ شاید سن لیں، آپ ہی کی سن لیں شاید؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ خان صاحب اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے، اصل بات یہ ہے، تو اقتدار کے حصول کے لیے آپ نے دیکھا کہ بادشاہوں کے قتل ہوئے، باپ نے بیٹے کو مار دیا ہے، بھائی نے قتل کر دیے، تو یہ مثالیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ جس طرح کی ان کی آڈیو، ان کی خود گفتگو سامنے آ رہی ہے، تو وہ اقتدار کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ان 13 جماعتوں پر عائد ہوتی ہے کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، سیاست کو بچانے کے لیے انہیں اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب تو اپنی گفتگو کے بوجھ تلے دبے چلے آ رہے ہیں، قوم کو پتہ چلتا جا رہا ہے، میڈیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے، اداروں کو سمجھ آتی جا رہی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے موجودہ حکومت کو، ہماری کو زیادہ رسپانسبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، گو کہ وہ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی آپ میں سے کوئی پارٹی سے کوئی سیانا بندہ، سنا ہے کہ ادھر سے جو سیانی ہیں انہوں نے زرداری صاحب کو میسج بھجوایا تھا، جنہوں نے انگوٹھیاں بھی پہنوا دی اور پاؤں میں زنجیریں بھی، کوئی آپ کی پارٹی میں بھی ایسا نہیں ہے؟ کوئی قائم علی شاہ صاحب کوئی دوبارہ ذرا کہہ دیں کہ بات کریں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو اپنا تھوڑا سا ڈوز کم کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ اوور ڈوز ہو گئے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ شاید اس چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو یہ ابل کے آ رہا ہے، کیونکہ پہلے جو وہ نشہ کرتے تھے 4 سال، اب دیکھیں کہ 3-3.5 سال کی کسی بھی جلسے میں انہوں نے اپنے پرفارمنس نہیں دی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقتدار سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہوتا، میں آپ کی بات کو یوں کر سکتا ہوں۔ دیکھیں نا 4-4.5 سال کی انہوں نے کوئی بھی پرفارمنس نہیں بتائی کہ ہم نے یہ کیا یا یہ کیا۔ ہاں، انہوں نے 97 ارب سے کے پی کا قرضہ جو ہے بڑھا کے 887 کر دیا ہے، اپنے جو ہیلی کاپٹر کی سواریاں کر کے، لیکن ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ نے اچھائی کیا کی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک بیسٹ سجیشن یہی ہوگی کہ اپنا ڈوز تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ آپ ہوش میں آ کے کوئی بات کر سکیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ انور رضا صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ایک نشست پھر کریں گے انشاءاللہ جلدی۔ میں پھر ڈیفینیٹلی
पूरे मुल्क की मसाजिद में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सियासत, अहले सियासत भी नबी आखिर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीमात की बात कर रहे हैं, उनके हुस्न व जमाल की बात कर रहे हैं, उनके अफ़कार की बात कर रहे हैं और उनके अहकामात की बात कर रहे हैं जिसे शरीयत कहा जाता है। अमल ज़रूरी है, उन पे चलना ज़रूरी है। नाम मुस्तफ़ा लेके और खुदा न खास्ता हम तालीमात के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो जनाब कब्र भी हशर भी खां साहब पूछा जाना है। 3 सवाल मैंने सुने थे, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। मन रब्बु का, मन नबीयु का, मन दीनु का। चौथा नहीं था, आपने शिर्क डाल दिया था। कब्र में सवाल हो जाएगा, बड़ा कुछ होना है कब्र में। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और हमें पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।